بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی طرف آ جاتے ہیں۔ اے اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والے، ہم سب کو بخش دے کہ ہمارے پاس دعا کے ہتھیار کے علاوہ اور کچھ نہیں، اور بے شک تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کشادہ کر دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ آمین۔ اپنے تمام سننے والے ناظرین اور حاضرین اور جو مجھے چاہتے ہیں میں ان کو چاہتا ہوں، ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کچھ کل چل رہی تھی کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ یقین جانیے کہ آج میں نے واٹس ایپ کھولا تو واٹس ایپ پہ ہمارے اینکر پرسن اور دیگر یوٹیوبر سوائے اس چیز کے کہ جو لوگوں کے دلوں کو مایوس کرنے کے علاوہ کوئی اچھی سنوائی نہیں دے رہے ہیں۔ اگر ہم تاریخ کا بغور مطالعہ کریں تو پاکستان بننے کے بعد سے لے کر اب تک ہم ہمیشہ اس مقتدر طاقت کی 2 نمبر ٹیم رہے ہیں۔ کوئی سیاسی جماعت ایوب خان کے ماشاء اللہ کے بعد حلف اٹھا کے یہ نہیں کہہ سکتی کہ ان کے پیچھے کون نہیں تھا، کس کی بی ٹیم بنے رہے۔ آج بھی جو جیلوں کے اندر ہیں، جو جیلوں سے باہر ہیں، کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ حالانکہ عوام کی طاقت وہ طاقت ہے کہ جو بڑے سے بڑے رکاوٹوں کو جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے۔ شیری کے عشق میں فرہاد نے پورے پہاڑ کا راستہ کھول دیا۔ ہمیں اپنے آپ سے اور اپنے ملک سے کتنا عشق ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے 2018 کے جو نتائج تھے اس میں جو رجسٹرڈ ووٹر تھے 10,59,55,409 تھے، اور جو پول کاسٹ ہوئے تھے، جو پولنگ ہوئی تھی وہ 5,31,07,33۔ اور ٹوٹل جو قومی اسمبلی کی سیٹیں اس وقت تھیں 342 سیٹیں تھیں، اور جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 51.7 تھا، جو 2013 کے مقابلے میں ڈراپ آؤٹ ہوا۔ اس وقت جو تھا وہ 5.7% ووٹ کی ایوریج تھی۔ اب اس میں سے پی ٹی آئی نے 1,69,03,702 ووٹ لیے، پرسنٹیج بنتی ہے 31.82%، اور 141 سیٹس لیں۔ پی ایم ایل نون نے 1,29,34,589 یہ ووٹ لیے، اور ایوریج بنتی ہے 24.35%۔ 67 سیٹس تھیں ان کی، اور پی ٹی آئی کی 141 تھی۔
एवरेज लगा लीजिएगा खुद। पीपल्स पार्टी ने 69,24,356 वोट लिए, एवरेज बनती है 13.3%। अब मैं ये पूछने का हक रखता हूँ कि इनमें से जो इंडिपेंडेंट थे उन्होंने वोट लिए 60,87,410। अब जो हमारे टोटल जो हुक्मरानी दी गई वो हमने दी 31.82% को, कि वोट उसके ज़्यादा थे। यानी 141 सीट के मुकाबले में और 67 सीट्स के मुकाबले में वो कम है, क्योंकि थोड़े थोड़े वोटों से वो सीटें जीत ली गई, सीटें बढ़ गई। उसके बाद नून की मिला लें और 13.3% जो है पीपल्स पार्टी की मिला लें। और मैं आपको एक हैरत अंगेज़ बात बताने जा रहा हूँ कि हमारे यहाँ रजिस्टर्ड पार्टीज़ की उस वक्त की तादाद के मुताबिक 93 या 94 पार्टीज़ थी जो इस जनरल इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी। अब 94 पार्टीज़ में से एक पार्टी अपने साथ कुछ जमातों को मिलाकर हमेशा मिलाती रही, पीपल्स पार्टी मिलाती रही, नून मिलाती रही, पीटीआई मिलाती रही। उन्होंने उनको इकट्ठा किया साथ में, लेकिन शराइत के बेस पे। अब क्या ये नशा था, क्या दौलत मिलनी थी कहीं से कि जो उनको एक साथ किया गया कि आप आ जाएं? उन्होंने अपनी शराइत पेश की, हमें ये वजारत चाहिए, जी दे देंगे आपको अपनी हुकूमत बनाने के लिए, आप हमें इतनी नौकरियां देंगे, दे देंगे, इतना बजट देंगे, दे देंगे। बग़ैर बजटिंग किए हुए किसी पार्टी ने अभी भी पाकिस्तान का कोई बजट अपनी तरफ से पेश नहीं किया कि पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहिए, कितना बजट होना चाहिए और किस तरीके से जो है आवाम को हम खुशहाल रख सकते हैं। आवाम हर किस्म का जहरीला घूंट पीने के लिए तैयार है अगर हमारे हुक्मरान तबका और जो आने वाले हुक्मरान होंगे या जो भी पार्टीज होंगी, अगर वो आवाम की फलाह बहबूद चाहती हैं। लेकिन नहीं, ये क्योंकि एक नशा है, टूटने ना पाए। तो अब 99 और 93 और अब 99 पार्टीज हैं कि एक अयूब खान के दौर में शहाब साहब थे जिन्होंने, या शरीफ साहब थे कि जिन्होंने एक शेर कहा था कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। अगर हम वो शाख समझें कि एक मुल्क है पाकिस्तान का और उस पर 99 उल्लू बैठ जाएं, तो बताएं कि क्या हाल होगा। वो शाख तो टूटेगी। और अल्लामा इकबाल ने क्या फरमाया था कि तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप खुदकशी करेगी, तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप खुदकशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। अब हम किसी को बुरा क्यों कहें, किसी इदारे को बुरा क्यों कहें, किसी पार्टी को बुरा क्यों कहें? सारा का सारा कसूर हमारा है। हम अपने दिमाग से सोचते नहीं, हमारे जहनों में दूसरों के जहन घुसे हुए हैं। हम अपनी आँखों से देखते नहीं, हम अपनी आँखों से दूसरों की आँखों से देखते हैं। हमारी ज़बान हमारी नहीं, हम अपनी ज़बान में उनकी ज़बान बोलते हैं। तो फिर हमारा जो जहन है वो साइड में चला जाता है और फिर वही होता है कि जो पार्टीज चाहती हैं
تو خدا کے لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ متاثر نمائندگی ہے کہ جو بھی پارٹی 65% ووٹ لے گی ٹوٹل ووٹرز کی، تو اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک تو ووٹ جو کاسٹ ہوئے تھے اس کے اندر، وہ میں نے پرسنٹیج آپ کو بتائی تھی کہ 10 کروڑ میں سے 51.7% نے ووٹ دیے، باقی گھروں میں بیٹھے رہے۔ تو اب اگر 40% ووٹ ڈالتے ہیں تو 60% گھروں میں بیٹھے ہیں، آپ کس پارٹی کو جتائیں گے یار؟ 60% تو آپ کی اپوزیشن میں ہو گئے نا، آپ کو کوئی کام نہیں کرنے دیں گے، کوئی نالی نہیں بنے گی، کوئی سڑک نہیں بنے گی، کوئی آپ کو جو ہے نا فیسلٹی نہیں ملے گی، انہی کی فرمائشوں پہ جو ہے نا ان کی فرمائشیں پوری کرتے رہیں گے کہ جن کے سہارے پہ یا جن کی بیساکھیوں پہ بیٹھ کے ہم آئے ہیں، یہ ہم آئیں گے۔ تو فرماتے ہیں علامہ اقبال کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا، گزر گیا اب وہ دور ساقی کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے، پیے گا سارا جہان میں خانہ ہر کوئی بادخوار ہوگا۔ ہو رہا ہے 1907 میں یہ اشعار انہوں نے کہے تھے۔ کبھی جو آوارہ جنوں تھے وہ بستیوں میں پھر آ بسیں گے، برہ نہ پا وہی رہیں گے، برہ نہ پائی وہی رہے گی مگر نیا خارزار ہوگا، پیر ویسے ہی برہ نہ رہیں گے لیکن اس دفعہ کانٹا جو ہے وہ نیا ہوگا، بچ نہیں سکتے ان کانٹوں سے آپ۔ تو سنا دیا گوش منتظر کو، اس کان کو جو یہ منتظر تھا اس کو سنا دیا ہے، حجاز کی خاموشی نے آخر، حجاز مقدس، حجاز کی خاموشی نے آخر جو عہد صحرائیوں سے باندھا گیا تھا پھر استوار ہوگا۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکا نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار۔ سوچیں، اپنے ذہن سے اپنی عقلوں کی کچھ تو رونمائی کریں، کچھ تو عمل سے آپ کو نظر آئے۔ تو ذکر چل رہا تھا کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اونچی اونچی آوازیں باتیں کرنا، بازوؤں میں خود شیخیاں بگاڑنا، اپنی امارت اور دوسروں کی حقارت کی حکایتیں بیان کرنا، خالی وقت میں رشتہ داروں اور لواحقین اور ملنے جلنے والوں کی برائیاں کرنا۔ ان کی غیبت کا مرتکب ہونا بہت آسان کام ہے، جو صرف تن آسان لوگ ہی کر سکتے ہیں، مگر اپنے آپ کو بہتر انسان، باشرف مسلمان اور مضبوط پاکستان بنانا، فلاحی کام کرنا، اصلاحی کام کرنا اور اس میں کردار ادا کرنا، اپنی قوم، اپنے ملک کے لیے مثبت کردار کے ساتھ خدمت انجام دینا، اتنے آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے اپنے اپنے عیش قدوں سے باہر آنا ہوگا، گھن کھائے ہوئے گھروندوں میں سے باہر آزاد فضا میں اڑنے والے پنچھی کی طرح اڑنا پڑے گا۔ خدمت وطن، خدمت قوم کے جذبات کو آتشی رنگ دے کر اپنی پیشانیوں پر محبی شفق روشن کرنی پڑے گی، انسانی خدمت کے جذبات کو شعلے بنا کر اپنے سینوں میں آتش شوق بھڑکانی پڑے گی، اپنے مفاد کی قربانی دے کر قوم کے مفاد کو مقدم کرنا پڑے گا، ایثاری کردار ادا کر کے جان نثاری کو زندہ رکھنا پڑے گا۔ یہ ہمارے ساتھ ساتھ بالخصوص
ان سب کے لیے ہے کہ جو جھنڈے لگانے پہ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، اپنے علاقے میں نہیں آنے دیتے ہیں۔ کون آئے گا ان علاقوں میں؟ یہ معیار ہے۔ پھر ہمارے اینکر پرسن جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہماری نظر میں الیکشن ہو ہی نہیں رہا ہے، یہ تو سلیکشن ہو رہی ہے۔ تو سلیکشن کب نہیں ہوئی؟ کوئی بتا دے کہ کسی وقت الیکشن ہوئی؟ اور پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی سلیکشن کر دے۔ ہمیشہ ویسے ہی سلیکشن ہوتی تھی، پیسہ تو خرچ کرنا پڑتا ہے عوام کا، کہ نام نہاد ایک ووٹنگ تو ہوتی ہے نا، وہ اب بھی ہوگی، کل بھی ہوتی رہی تھی، آئندہ بھی ہوتی رہے گی، اگر عوام نے وہ شعور بیدار نہیں ہوا تو۔ اور عوام اسی طرح اگر بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے پیچھے لگی رہے گی تو پھر بہت ناممکن ہے کہ آپ جو ہے وہ کامیاب ہو پائیں اور اپنی زندگیوں کو جو ہے نا وہ آسان بنا سکیں۔ تو یہ ہے کہ جانشاری کو زندہ رکھنا پڑے گا، جو بڑی دقت، ریاضت، اخوت، محبت اور محنت کا کام ہے، اور صرف جہادی جذبے سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ میں اپنی خاکساری ذات میں انکساری کے جذبات لیے اس بات کی جسارت کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ خالی وقت میں گھروں کے اندر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر پیر ہلاتے ہوئے ٹی وی اور ویڈیو پر فلمیں دیکھنا، بلا امتیاز بہو، بیٹی، ماں اور بہن کی سنگت میں ہندوستانی سنگیت کے ساتھ عریانیت والے ناچوں پر اپنی چٹکیاں بجانا اور منہ سے سیٹیاں بجاتے ہوئے سنگت دینا، اور آپس کے حجاب اور احترام کے درمیان فاصلوں کو کم کرنا، جو آگے چل کے بے ادبی اور گستاخیوں کا باعث ہوتے ہیں، اور اس سے بھی بالاتر اپنے جسموں کو سست اور پیٹ بڑھانے کے لیے بریانیاں، قورمے، پائے، نہاریاں، بکرے کے روسٹ، ٹانگے اور حلیمے کھانا، اور چٹخارے لے کر گھر کی پرانی بغیر سفیدی کی دیواروں کو چٹخنا دینا، اور روز گھر والوں کے ساتھ نکلنا اور گاڑی کے بونٹ پہ تکے کباب رکھ کر گھر کی عورتوں کے ساتھ چپڑ چپڑ کر کے کھانا، اور چاروں طرف دیکھتے جانا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، پھر ڈکارے لیتے ہوں، اور باہر والے ویٹر کی طرف نوٹ اچھالنا تاکہ نئی دولت کو باہر کی پرانی ہوا لگے، بند تھی نا اندر۔ اور ہوٹل کے ملازمین جھک جھک کر صاحب، سیٹھ صاحب، حاجی صاحب، ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب، چیئرمین صاحب، تاکہ ان کو سلام کرتے ہیں، تاکہ ان کی اندر کی کم ظرف طبیعت کو سکون ملے اور فخر سے گوشت سے بھری گردن اکڑ جائے۔ پورے گھر والوں سمیت مشہور و معروف پان فروش، گٹکا فروش، نسوار فروش، بڑی قیمت والے بڑے بڑے قوامی اور میٹھے پان منہ میں رکھ کر چبانا، اور دشمنوں سمیت ہندوستان کا تصور کر کے لال پیک نسوار کی بچی ہوئی گولی آواز کے ساتھ تھوک دینا۔ یار اپنے آپ کو تو پہلے صحیح کر لیں کہ آپ اپنے آپ کو ووٹ دے سکتے ہیں اپنا، بعد میں کسی پہ جو ہے وہ کریں۔ اور تھل تھل کرتے ہوئے بڑے مقبرے والے پیٹ کو سمیٹ کر گاڑی میں گھر کی طرف گانے سنتے ہوئے لوٹ جانا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کی فکر کو چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر چھپانا اور سمجھنا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ اپنی ذات کو فکروں سے آزاد کر کے یہ سمجھنا کہ ملک اور قوم بہت خوشحال ہے، اور اگر بے حال بھی ہیں تو ہمیں کیا۔ تو 20 منٹ ہو چکے ہیں، سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ کچھ اہم باتیں تھیں جو کہنا تھیں۔ ہر چینل اپنی اپنی بولی بول رہا ہے، اس میں نہیں آنا ہے۔ خوف پھیلا رہے ہیں، دہشت پھیلا رہے ہیں، ایک وحشت پھیلا رہے ہیں انسان کے دلوں میں۔
کہ 8 فروری کو کیا ہوگا۔ بہرحال میری قوم سے اپیل ہے، آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ جہاں دیکھیں کہ ٹینشن ہے تو وہاں جانے سے پرہیز کریں، اپنے بچوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو اور اپنی حفاظت کریں، اور وہاں جانے سے روکیں کہ جان اللہ نے دی ہے، یہ اسی کی امانت ہے، اسی کو ہم نے لوٹانی ہے۔ ایسی موت نہیں مرنا کہ جو کسی نے شعر کہا تھا کہ بھاگتے ساتھی نے اپنے ساتھی کتے سے کہا، بھاگتے ساتھی نے اپنے ساتھی کتے سے کہا، بھاگ ورنہ آدمی کی موت مارا جائے گا۔ سمجھ لیجیے گا شعر کو کہ اب کتے جو ہے وہ کتوں سے کہہ رہے ہیں۔ پہلے تو ہم یہ کہتے تھے نا کہ تو کتے کی موت مارا جائے گا، اب کتے کہہ رہے ہیں کہ تو انسان کی موت مارا جائے گا۔ تو انشاءاللہ کل مزید فکر انگیز باتوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ زندگی نے وفا کی تو جاتے جاتے حسب روایت تھوڑے سے نسخے بتا دیتا ہوں کہ وہ خواتین کہ جو اپنے مینسز کے سلسلے میں اور ہارمونز کی ڈسٹربنس میں مبتلا ہیں، پریشان رہتی ہیں، بیان نہیں کر پاتی اور بانجھ پنے کی صورت ان کی ہو جاتی ہے اور مینسز کھل کے نہیں آتے، تو ان کے لیے بہت آسان نسخہ ہے کہ بنولا جو ہے وہ 3 یا 4 ٹولے لے کر کوٹ لیں اور آدھا کلو پانی میں جوش دیں۔ آدھا پاؤ پانی رہ جانے میں، جب آدھا پاؤ پانی رہ جائے تو چینی ملا کر 3 روز تک پئیں، مینسز کا بلڈ خارج ہونا شروع ہو جائے گا، خواہ کتنی دیر سے ہی رکا ہوا کیوں نہ ہو انشاءاللہ تعالی۔ اور دوسرا، چنبل کا علاج سردیوں میں عموماً لوگوں کو، چنبل ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے ہر آدمی پناہ مانگتا ہے، وہ بھی بہت آسان نسخہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ 3 چمچے دہی کے 2 چمچے رائی، 3 چمچے دہی میں 2 چمچے رائی ملا کے اس کو اتنا گھونٹیں اتنا رگڑیں کہ مرہم بن جائے، اور جب وہ مرہم بن جائے تو اس مرہم کو صبح شام 3 دن تک لگائیں، صبح شام 3 دن تک لگائیں، اور انشاءاللہ اس سے آپ کو اور اس بیماری سے اور اس چنبل سے چھٹکارا مل جائے گا میرے رب نے چاہا تو۔ دعا کی طرف آتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں کہ جس کی ہم امت ہیں، ہمیں سیدھا اور سچا راستہ دکھانے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کو نیک اور ان کو نیک نامی والے اور اپنے والدین کا نام روشن کرنے والا بنا۔ میرے معبود جہاں جہاں مخلوق تیری مدد کی طالب ہے تو ان کی مدد فرما۔ اے میرے اللہ، تو ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، جو مرحوم ہیں ان کو مغفرت فرما اور اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرما، اور جو بیمار ہیں ان کو بیماری سے شفا کاملہ و عاجلہ بابرکت طول عمر عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض خزانہ غیب سے عطا فرما دے، اور ہمیں جو ہے ہمارے دل میں جو ہے نا وہ شرح صدر کر دے، ہمارے دل کو کھول دے تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔